हाउ टू कंट्रोल डार्क साइड एडिक्शंस। वो जो इमोशंस आते हैं ना, जो आपको वर्गलाते हैं कि आप ये वो सारी चीजें करें जो आपकी सेहत को, आपकी जिंदगी को, आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को बर्बाद कर रही है, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उस जिंदगी से निकल के हम एक हेल्दी जिंदगी में कैसे जा सकते हैं? और ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये इससे निकलना जो होता है वो वाकई इतना मुश्किल है, जैसे कि एक माँ को एक चाइल्ड को बर्थ देती है, इतना जो उसको पूरा 100% जो है वो परफेक्ट पैदा करे कि उसके हाथ, नाक, पाँव, पेट, बाल सब परफेक्ट हो। क्योंकि ये भी अल्लाह की एक नेमत होती है कि आपको एक हेल्दी बेबी मिले, चाहे लड़का हो लड़की हो, बट पूरा हेल्दी हो। इसी तरीके से ये जो साइड्स है हमारी कंट्रोल करने वाली, जिसमें हम लोग किसी न किसी बहाने से चले जाते हैं और फिर निकल नहीं सकते। आज इस पे बात करेंगे। बात मजाक वाली नहीं है, बात टरखाने वाली नहीं है, बात डेप्थ में होगी। और इसलिए आप आखिर तक रहिएगा। मेरी एक छोटी सी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है कि आप इस बात पे, इस टॉपिक पे बोले, तो मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। और मैंने बाकी सारे टॉपिक छोड़ दिए, मैं इस टॉपिक पे ब्लॉग आज बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अगर इसको हम आज नहीं बनाएंगे, हमारी जनरेशन जो है वो खराब हो रही है। तो स्टे ट्यून और सब ड्रिल्स भी देखिएगा और जरूर जरूर अप्लाई कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज अप्लाई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है, बार बार फेल होने के बाद भी आप उठ सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ वीकली व्लॉग्स, क्योंकि मैं अब वीकली बनाने लग गई हूँ। डेली व्लॉग्स, इस टॉपिक्स पे डेली व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक एनर्जी देते हो, आप एक अपनी सोल जो है वो आप डेडिकेट करते हो व्लॉग्स में। आप कोई कोई फैमिली व्लॉग या कोई आउटिंग का व्लॉग जो है वो बड़ा इजी होता है, इधर उधर से कुछ भी कैच कर लिया, दिखा दिया और व्लॉग कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, सच्चाई रखना होती है जो आपको ट्रेन करती है। तो क्या आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया है कि आप बाहर से जैसे भी नजर आए, अंदर और इधर आप एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं बार बार कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये सूट नहीं करता है, इसने मेरी हेल्थ बर्बाद कर दी है, इसने मेरा जहनी तवाजुन तबाह बर्बाद कर दिया, मुझे इसने अपाहिज कर दिया। बट इतना कुछ कहने के बाद भी आप वही चीज रिपीट करते हैं। और ये इसमें क्या चीजें होती है? एडिक्शन जो डार्क साइड की है, इसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो तो नशों में चले गए हैं। स्क्रीन एडिक्शन जिसे कहते हैं, वो एक और भी है कि स्क्रीन एडिक्शन। और कुछ ऐसे काले काम हैं जो आप बताते हुए भी शर्मिंदा होते हैं। आप जिस चीज को आप बता भी नहीं सकते, तो उससे आप हटना कितना चाहते होंगे। मैं आपके साथ हूँ, ये आप इसको छोड़ना चाहते हैं, बट आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप चाह नहीं रहे हो, ये ऐसा है कि चाहते हुए भी आपसे ये आदतें नहीं छूट रही हैं और आप एक गिल्ट में लाइफ गुजार रहे होते हो, बट आप उसी एडिक्शन में रहते हो। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र हुआ है, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतahhirin। सूरह अल-बकरा 2/222 में ये आयत है। यकीनन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो बार बार तौबा करें और पाकीज़गी इख्तियार करें। देखिए, अब समझ आई है कि अगर हमसे कोई गुनाह सरजद होता है, तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तौबा करने का। चाहे आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपसे ये हक किसी ने नहीं छीना कि आप अल्लाह के सामने तौबा करें। जब आप तौबा कर लेते हैं तो उसको तहे दिल से मान ले कि मैंने तौबा की है और इस चीज को मैंने रिपीट नहीं करना। आप फिर भी रिपीट करते हो, आप फिर अल्लाह के सामने जाते हो, आप फिर झुकते हो। जो चीज इंटेंशनली की जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो जो आप काबू के बगैर जितनी भी कोशिश कर लो, आपसे वो चीज वो गलती सरजद हो जाती है, तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह से माफी मांगो, दोबारा ना करने की कसम खाओ। और अगर आपसे दोबारा वो हो जाता है, तो अल्लाह का दरवाजा आपके लिए खुला है, अल्लाह का दर आपसे बंद नहीं हुआ। इंसान कौन होता है आपको ये कहने वाला कि अल्लाह आपसे नाराज है? आपको पता है कि अल्लाह सबका है, तो सबकी दुआएं सुनता है, सबकी इस्तग़फ़ार सुनता है। तो लोगों की बातों में ना आए,
اپنے اوپر دھیان دیں اور اپنے جو انر جو آپ کو ایک حوصلہ مل رہا ہوتا ہے نا کہ مانگ لو معافی، آ جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، وہ سچ ہوتا ہے. کتنی بار بھی ہم گریں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رہتی ہے ہم سے اللہ کی، 70 ماؤں سے زیادہ. تو ہم لوگ تو صرف اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں اور اللہ کے سامنے میں نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا. ایسا مت سوچیں، یہ آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اور جو بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ بھی غلط بتا رہے ہیں. اللہ کے سامنے جانے سے کبھی بھی نہ کترائیں. اللہ ہم سے بہت بے حد محبت کرتے ہیں. تو ایسی ایڈکشن جو آپ کی لائف کو برباد کر رہی ہے، اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے سوشل میڈیا پہ غلط قسم کی وائرل ہونے کے لیے اتنی ویڈیوز اپلوڈ کر دینا کہ اپنے لمٹس کو کراس کر دینا، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. مطلب ایڈکشن ہر طرح کی ہو سکتی ہے. اپنے جذبات کو قابو میں نہ کرنا، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. جس چیز سے آپ نے رکنا ہے آپ رک نہ سکیں اور اس میں دوبارہ دلدل میں پھنستے جائیں. اپنے راز جو ہے وہ ہر کسی کو بتانا، ہر وقت بتانا، اور اس سے آپ ٹربل میں آ جانا، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. صرف ہم نشے کو ہی ایڈکشن نہیں کہتے. غلط کام جو ہوتے ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن اب لیو ان سچویشنز میں چلے گئے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈز رکھنے لگ گئے ہیں، کھلے عام اس کو بتانے لگ گئے ہیں. ماں باپ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے. یہ جو اس قسم کے ماحول کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس کو کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. ایڈکشن میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہے. تو جان میری جس نے یہ بولا ہے کہ ڈارک سائڈ، اس میں وہ جو آپ جس چیز کی بات کر رہی ہیں اس کو میں اسکرین پہ صرف بولنا نہیں چاہتی، وہ ایڈکشن بھی آپ کنٹرول کر سکتی ہیں. اس کا پہلا مثبت سٹیپ، مان لو کہ میرے میں یہ برائی ہے، مان لو کہ مجھے اس چیز کی ایڈکشن ہے. جب ایک دفعہ ایکسیپٹنس ہو جائے نا، جیسے دیکھیں ہمارے ماں باپ یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے نیز نیفیوز، خالہ پھپھو چاچا ماما، کوئی بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے تجھ میں یہ خرابی ہے، تو کرتا ہے یا کرتی ہے، تو یہ چیز نہ کر، چھوڑ دے. اور آپ بولو کہ نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں نہیں کرتی ہے، نہیں میں تو دوسروں کو منع کرتا ہوں، میں تو دوسروں سے کہتا ہوں یہ نہ کرو. آپ اس کو ڈینائی جتنا کریں گے اتنی وہ چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ میں یہ چیز کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے. ماہرین نفسیات نے جب تجربہ کیا تو 70% نوجوان کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ایڈکشن پہ قابو ہے. بٹ جب ان کی ایکسپیریمنٹ ان پہ ہوا تو حقیقت سامنے آئی کہ وہ اس ایڈکشن میں ڈوب رہے تھے. وہ کنٹرول سے باہر تھے، ان کا کنٹرول نہیں تھا اس ایڈکشن پہ، وہ اس میں ڈوب رہے تھے. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کنٹرول ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پاور ہے، وہی آپ کی کمزوری ہوتی ہے. اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مان لینا کمزوری نہیں ہوتی، بڑی طاقت ہوتی ہے. بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے کوئی کہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے میں ہے، مجھ سے سرزد ہوا ہے، میری غلطی ہے. یہ جو غلطی ہوتی ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور لوگ اس کو کمزوری سمجھنے کے، دیکھا میں نے کہا تھا نا کس نے کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ کتنا بڑا پاورفل اور اسٹرانگ پرسن ہے. تو یہ جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ایک مقابلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ایک چیز آپ سے سرزد ہو رہی ہے، اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر، اس کو ایکسیپٹ کر لو تاکہ آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے آپ لوگ کے. جو ہے ایڈکشن جو ہے وہ صرف جسمانی کوئی لت لگ جاتی ہے اس کا نام نہیں ہے. آپ کے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. جب آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے نا، آپ کے گھر میں کچھ بھی ایشو ہو، باہر ایشو ہو، یونیورسٹی کالج میں ہو، جاب ورک پلیس میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو وہ جب آپ کو ہٹ کرتی ہے نا، کچھ لوگ نشے کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ لوگ اسکرین کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں بیزی ہو جاتے ہیں. اور اس کا حل ہے. میں قرآن پاک کی آپ کو ایک آیت سناتی ہوں، آپ وہ سنیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں 13/28. یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اس آیت کا یہ مطلب تھا. جب آپ کو یہ ایک چیز جو ہے نا تنگ کر رہی ہو نا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، آپ کے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اور آپ نے اپنے ساتھ بڑی قسمیں کھائی ہوتے ہیں، بڑے وعدے کیے ہوتے ہیں، لیکن ایک ارج آپ کو فیل ہونے لگتی ہے، تو گہری سانس لینا شروع کریں. یہ تھراپی
واقعی میں بہت افیکٹو ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ گہری سانسیں لیتے ہو تو آپ کا برین جو ہے وہ فریش ہونے لگتا ہے، وہاں تک آپ کا آکسیجن جاتا ہے، وہاں پہ وہ جو آپ کے روٹیٹ کر رہے تھے نا ایموشنز، وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ فریش ایموشنز بننا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گہری سانس لو، جا کے جلدی سے وضو کرو، جیسے ہی پانی آپ اپنے چہرے پہ ڈالتے ہو تو آپ کے ایموشنز وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، آپ کے نئے ایموشنز بننا شروع ہوتے ہیں، آپ ایک دم سے پانی آپ کو کلک کرتا ہے، آپ پریزنٹ میں آتے ہو، کیونکہ آپ کو وہ ایموشنز جو ہے وہ کہیں اور لینے کی کوشش کر رہے ہوتے، لے جانے کی، آپ ایک دم سے پانی ڈالتے ہو، اپنے اوپر وضو کرتے ہو اور اللہ کے ذکر کی طرف 2 نفل، جلدی سے 2 نفل پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے اللہ کا ذکر کرو گے، آپ کے وہ ایموشنز جو ہے وہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ یوں ان کو کھینچ لیں گے، اور جو پازیٹیو انکریجنگ ایموشنز ہے وہ آپ کے دماغ اور دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، کہ آپ جیسے اللہ کے سامنے بیٹھتے ہو، آپ کے وہ نیگیٹو، آپ کے وہ رونا دھونا، آپ کا وہ کھینچنے والا، آپ کو ڈارکنس کی طرف لے جانے والا وہ عمل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ تو شیطان کا عمل ہوتا ہے نا، تو اللہ کے عمل کے سامنے وہ عمل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ فوراً سے پریزنٹ میں آتے ہو، اور آپ کی ایک چیز کلک کرتی ہے کہ میں کر کیا رہا تھا، یا میں کر کیا رہی تھی، میں تو پھر سے غلط فیصلہ لینے والی تھی۔ اس لیے اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ کے سامنے اپنی پیشگی کرو کہ وہ جو شیطان ہے وہ آپ کو ورغلا نہ سکے۔ ایڈکشن ہمارے دماغ، ہمارے برین، ہماری سوچنے کی طاقت کو زنجیروں میں یوں جکڑ دیتا ہے، اور پھر ہم لوگ کچھ بھی چاہتے ہوئے بھی نا اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے۔ ہم نے ایک تہیہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، دوبارہ اس طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ ہماری ایڈکشن جو ہے وہ ہمارے دماغ کو یوں پکڑ لیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایڈکشن ہمارے ڈوپامائن سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو خوشی دیتا ہے، اور اسلام نے بہت پہلے ڈوپامائن ڈیٹاکس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی اور بڑی اہمیت رکھنے والی چیزوں سے اس کو ثابت بھی کر سکتی ہوں۔ دیکھیے، روزہ جو ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو ہم میں سے جو بھی، چاہے وہ ڈارک سائڈ پہ رہتے ہو، چاہے وہ برائٹ سائڈ پہ رہتے ہو، ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہم پہ فرض ہے۔ تو ہم کس طریقے سے یہ روزہ رکھتے ہیں؟ ہمارے جسم اور دماغ کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی نشش سے باز نہیں آ سکتا یا آ سکتی، تو روزہ آپ کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا، جو آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہو، تو اس طریقے سے ایڈکشن بھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ ہماری جو نماز کے اوقات ہے، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہماری ڈسپلن کو بناتی ہے، ہماری عادتوں کو ایک ڈسپلن دیتی ہے۔ یہ بھی ہماری ایڈکشن میں آ رہا ہے نا۔ 5 وقت کی نماز جب ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم جب اسے نہیں پڑھتے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے سکونی ہوتی ہے، ہم کچھ مس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ نشے کو ہم مس کرتے ہیں نا، بالکل نماز کو ہم ویسے ہی مس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈسپلن بناتا ہے، ہماری عادتوں کو خوبصورت شکل دیتی ہے۔ تو یہ جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ڈارک سائڈ ہے، اپنے جو غلط تھاٹس ہیں، اپنی ایڈکشن ہے، ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ایموشنز ہیں جس کی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے ان ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ والی چیز اپلائی کر سکتے ہیں، رمضان ہو نہ ہو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ ذکر اور استغفار، اس پہ یونیورسٹی آف ہارورڈ ریسرچ نے بتایا ہے کہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، استغفار اور ذکر جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو فریش کرتا ہے اور آپ کے وائرنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارورڈ ریسرچ نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ری وائرنگ کرتی ہے آپ کے تھاٹس کی، آپ کے برین کی، آپ کے ایموشنز کی، آپ کے فیلنگز کی۔ تو اس کو تو اسلام نے بہت پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کہ جب آپ استغفار کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، دیکھیے ذکر میں اتنے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جو ہم ان کو ریپیٹیٹو اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا وہ ذکر ہی ہوتا ہے۔ ذکر کے لیے آپ کو کوئی خصوصی جگہ، خصوصی آیات وہ پڑھنے نہیں ہوتے۔ آپ کے منہ سے اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یا غفار یا غفور اغفر لی، یہ دیکھیں اس سارے وہ چھوٹے چھوٹے قرآن پاک کے الفاظ ہیں جن کو ہم دہرائیں تو ہمارے ری وائرنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نیگیٹو تھاٹس
थॉट्स होते हैं वो फौरन से ये जो पॉजिटिव आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स को यूं पंच करते हैं और वो दूर चले जाते हैं। आपके पास इतने प्रैक्टिकल जो दुनिया से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ, ताकि आपको आउट ऑफ द वे ना जाना पड़े कि जिसपे आप बोलो कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इजी स्टेप्स, इजी टैक्टिक्स बता रही हूँ जो आप कर सके, जिसपे आप बहाना ना ढूंढे, जिसमें आप अपने लिए कोई वो ना ढूंढे कि भाई मैं तो, मेरे से तो नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल बता दिया। मैं आपको इतने इजी तरीके बता रही हूँ। वैसे भी जो एडिक्शन के हमारे लोग होते हैं उनका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, तो अगर वो रोजे पे आ जाए, 2 दिन में एक दफा रोजा रखा, तो वो इन गलत कामों से, गलत सोचों से दूर हो जाएंगे और इसमें वो नमाज से कनेक्ट हो जाए तो उनके एक डिसिप्लिन भी बन जाएगा। इसमें वो अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाए तो उनकी रीवायरिंग भी शुरू हो जाएगी, मेडिटेशन भी शुरू हो जाएगी। एक मेरी क्लाइंट है जो अमेरिका में रहती है, उसको स्क्रीन एडिक्शन थी। ये मैं 3 महीने पहले की बात कर रही हूँ। उसको बहुत बुरी स्क्रीन एडिक्शन थी। वो सारा दिन स्क्रीन स्क्रॉलिंग करती थी और उसने उसका दिमाग खराब कर दिया था। वो थक गई थी, वो इस चीज से छुटकारा लेना चाहती थी। फिर वो उसने मेरे साथ कुछ कंसल्टेशंस ली। फिर वो हम लोग इस चीज पे गए कि आपका जोन जो आउट हो जाता है, जो आपका व्यू टाइम होता है, उस पे लॉक लग जाता है। फिर हम उस पे आए, आहिस्ता आहिस्ता उसने वो लॉक जो था वो शुरू में तोड़ती थी, बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता उस लॉक को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। वो जो टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया था, वो टाइम आउट जो होता है, तो फिर उसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी लाइफ की बाकी चीजों में इतनी एक्टिव हो गई कि अब भी वो मुझसे बात करती है ऑन एंड ऑफ। वो मुझे बताती रहती है कि मैंने अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदल गई है, ये स्क्रीन स्क्रोलिंग से छुटकारा पाया तो मैं एक्टिव हो गई हूँ, मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ, मैं स्टडीज में वापस चली गई हूँ, मैं अपनी जो हेल्थ रूटीन है उसको मैंने दोबारा से रिएक्टिव कर लिया है। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को किसी न किसी चीज की एडिक्शन है। तो चाहे वो डार्क हो, चाहे वो ब्राइट हो, एडिक्शन मेरा एक स्टूडेंट ही कह सकते हैं, वो मुझसे लर्निंग भी कर रहा है। मेरा सब्सक्राइबर यूट्यूब के थ्रू मुझे मिला था, पाकिस्तान में। वो लड़का यंग, अब तो माशाल्लाह से वो 26 साल का हो गया है। उसने मुझसे थेरेपीज लेना शुरू की थी 2 साल पहले। उसको नशे की आदत थी वगैरह, ये सारी चीजें वो करता था। तो अस्तगफार, मुझे तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, मैं इसको बीप कर दूंगी। तो वो इस तरह के नशे कर रहा था। तो उसकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी कि उसके कजन्स वगैरह, बहन भाई जो उससे छोटे थे, वो जिंदगी में बहुत आगे जा रहे थे, स्टडीज और अपनी लाइफ स्टाइल और हर चीज उनकी अच्छी चल रही थी, और ये इतना एडिक्टेड था। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया है कि तुम ये सोचो कि तुम ये ब्रेव हो, तुम नहीं कर सकते। साथ में हम लोगों ने, मैंने और उसने मिलके ये फैसला किया कि जब भी, क्योंकि चूंकि वो लड़का था, कि जब भी तुम्हें अर्ज हो नशे की, वुजू करो और मस्जिद चले जाओ। मस्जिद से तुम्हें शैतान नहीं निकाल पाएगा। हमने इस चीज पे वर्क किया कि मस्जिद से तुम्हें शैतान नहीं निकाल पाएगा। आज उस दिन और आज दिन में फर्क देखो। वो लड़का इतनी साफ जिंदगी गुजार रहा है, जबकि वो नशे में कुछ सालों से था और 2 साल में लगे इस नशे से निकलने में, बट हम निकले। उसके जो वो अर्ज था, वो जब भी आता था वो मस्जिद चला जाता था। फिर मुझे मस्जिद में वो बैठा रहता था, फिर मुझे अपडेट करता था कि मुझे इस तरह फील हुआ। फिर मैं मस्जिद आया, फिर मैं उसको साथ ही साथ इस चीज पे मोटिवेट करती थी कि बहुत अच्छा काम किया, बैठे रहो जब तक तुम्हारा ये अर्ज जो है वो कूल डाउन ना हो जाए। और फिर उसके बाद वो घर जाता था और फिर अपनी स्टडीज पे दोबारा वापस आ जाता था। आज वो लड़का 2 साल हो गए हैं, वो ही इज क्लीन, ही इज माशाल्लाह एक्टिव, ही इज वेरी एनर्जेटिक। और वो मुझे जब भी मैसेज करता है, मुझे दुआ भेजता है, और मुझे दिल से खुशी होती है कि देखिए, एडिक्शन आपके लिए, मैं कह रही हूँ, एडिक्शन के लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। बस सिर्फ एक अच्छा इंसान आपको पुश दे देना तो आप सही तरीके पे चल पड़ते हैं। मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी होंगे, आप उनकी सुनती भी होंगी, बट कहीं ना कहीं आपका अर्ज जो है वो हावी हो जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट कर ले, और उसके लिए ये रास्ते जो है, जो मैं बता रही हूँ, प्लीज उनको अप्लाई करें, प्लीज उनको अप्लाई करें। दुनिया भर के लोग निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकती हैं। ये हम सिर्फ दुआ और जिक्र से ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना टाइम नोट करें कि जिस वक्त आपको ये अर्ज फील होती है, आप अपना मंथ में, वीक में, डे में वो टाइम नोट करें जिस वक्त आपको ये अर्ज फील होती है। उस टाइम से पहले ही निकल जाए वॉक के लिए,
ورزش کے لیے. اور اگر آپ کافی پیسہ رکھتے ہیں تو عمرے کرنے چلے جائیں. عمرہ آپ کو بہت 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 چیزوں سے روک لیتا ہے. جب آپ عمرہ کر کے آتے ہو تو آپ بڑے عرصے تک اپنے آپ کو اسی ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہو. عمرے کے لیے چلے جاؤ. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف دعائیں اور ذکر، آپ کو عملی اقدامات بھی لینے ہوں گے، آپ کو کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے ہوں گے. وہ ٹائم نوٹ کریں جو آپ کو نشے کی طرف دھکیلتا ہے. وہ رات کا کون سا ٹائم ہے، وہ دن کا کون سا ٹائم ہے، وہ صبح کا کون سا ٹائم ہے، ویک کا کون سا ٹائم ہے، منتھ کا کون سا ٹائم ہے. اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ واک پہ نکل جائیں، ورزش کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، مسجد چلے جائیں. آپ ایسی جب چیزیں کریں گے نا تو آپ کا وہ جو ٹائم ہے جب گزر جائے گا تو آپ اس کے تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر پاؤ گے. اکثر نا یہ ایڈکشن جو ہوتی ہے ان دوستوں کے پاس واپس جا کے آپ کی نا امپروو ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو وہ ایسے دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، اور ایسے دوست جو آپ کو ان چیزوں پہ ورغلاتے ہیں، ایسے دوست یا آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے نیبرز، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کریں. اپنا انوائرمنٹ چینج کریں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنا انوائرمنٹ چینج کریں. ایسے دوستوں سے کٹ آف ہو جائے جو خود بھی نہیں سدھر رہے اور آپ کو بھی نہیں سدھرنے دے رہے. ایسے وہ دوست نہیں ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں. اس لیے ان سے جلد کٹ آف ہو جائے. یہ آپ کا پریکٹیکل سٹیپ میں سے نمبر 1 سٹیپ ہے. آپ اس کو جلدی سے اپنے اوپر اپلائی کریں اور اپنے دوستوں کو چینج کر دیں. ایک دن کی کامیابی، چھوٹے چھوٹے گولز، ایک دن کی کامیابی. اگر ایک دن آپ اپنے ارج پر قابو پا گئی نا، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس پہ خوش ہو، اس کو انجوائے کرے. پھر اس کے بعد اس کو ایک ہفتے میں بدلے، پھر ایک مہینے میں بدلے، پھر وہ سال میں بدل جائے گا. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں وہ سال میں بدل جائے گا. اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو قدم ہوتے ہیں نا، جو آپ لیتے ہیں کسی بھی کام کو سے چھٹکارا لینے کے لیے، وہ واقعی میں رنگ لے کے آتی ہے. بٹ صرف اور صرف آپ تیار ہو جائیں، آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ جب تک آپ نہیں تیار ہوں گے، چاہے آپ کے سامنے 50,000 لوگ آ جائے آپ کے حق میں بولنے کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ نہیں کریں گے. دیکھیے، سپورٹ بہت ضروری ہے. اینڈ آف دا ڈے سپورٹ بہت ضروری ہے. آپ کے فیملی میں کوئی بھی ایسا ممبر ہو جو آپ کو سپورٹ کرتا ہو، اس سے بات کر لیا کرے. جب یہ ارج فیل ہوتا ہے نا، اس سے بات کر لیا کرے. اپنے تھراپسٹ سے، بیٹر ہیلپ والے ہیں، میں ہوں، میرے جیسے بہت سارے ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال ہے، بہت سارے ہیں. آپ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کریں. آپ ان سے بات کرنا شروع کریں. آپ کو جب یہ ارج فیل ہوتی ہے، اپنا سیشن اسی وقت بک کر لیا کرے. کہہ دیا کرے جب مجھے ارج فیل ہوگی میں آپ کو میسج کروں گا یا کروں گی، تو آپ میرے ساتھ پلیز آن لائن آ جائے کریں. تو یہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ نے آدھی زندگی نشوں میں گزار دی ہے جس میں آپ کو یہ لت پڑی ہوئی ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے خود کو واپس لے کے آؤ یار، اور کوشش کرو. میں جانتی ہوں آپ کوشش کر رہی ہے، میں جانتی ہوں آپ ہارڈ ٹائم سے گزر رہی ہے، میں جانتی ہوں آپ دل سے چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اس سے چھٹکارا ملے. بٹ آپ کو جو میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس بتا رہی ہوں نا، پلیز اس کو اپلائی کریں، پلیز اس کو اپلائی کریں. اندھیرا جو ہے نا، وہ کبھی بھی روشنی کو روک نہیں سکتا، کبھی بھی روشنی کو آنے سے نہیں روک سکتا. جب رات آتی ہے نا، رات جو ہے وہ صبح کو روک نہیں سکتی، صبح ضرور ہوتی ہے. تو آپ اپنے دل میں ایک امید جگائے رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی ایڈکشن آپ سے دوبارہ ہو جاتی ہے، آپ نے پرومس کیا، اللہ سے ملنے سے نہ ڈریں، اللہ کے سامنے جانے سے نہ ڈریں. کسی کے کہنے سے کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. جنہوں نے ہزاروں قتل کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جو طوائفیں ہیں، مجرا کرنے والے ہیں، غلط جسم فروشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا ہوا ہے. جن سے جو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی معاف کرتے ہیں. تو اتنے لوگ اگر اللہ کے یہاں معافی مانگ سکتے ہیں اور معاف ہوتے ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہو. اس لیے اللہ کے سامنے حاضری دینے سے مت ڈرا کرو. آپ اپنی زندگی کے اس جنگ کو، یہ جو آپ کے ڈارک سائڈ کے جو ایڈکشنز ہیں اور ایموشنز ہیں، ان پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں بہت سارے دوسرے نوجوانوں کو بھی بچا سکتے ہیں. آپ اپنی لیے خود ایک زندہ مثال بن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کریں. ایک دن ایسا آئے گا، یاد رکھیں، آپ دوسرے نوجوانوں کو بچائیں گے، آپ دوسرے لوگوں کو ہدایت دیں گی. جس فیز سے آپ گزر رہے ہیں اور جو آپ ڈرلز اس کے لیے پریکٹیکل کر رہے ہیں، جو عملی اقدامات آپ لے رہے ہیں، تو آپ ایک دن کسی اور کو بتائیں گے اور ان کی جانیں بچائیں گے، ان کا فیوچر بچائیں گے. اور یاد رکھیں، بہت فخر محسوس ہوگا آپ کو اس دن.
میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو اس دلدل سے نکالوں. اگر آپ کو میرے ساتھ بھی سیشنز چاہیے تو میں آپ کو 1 to 1 سیشن دے سکتی ہوں. آپ بالکل فکر نہ کریں کہ پیسوں کی. آپ مجھے صرف ایک دفعہ ڈی ایم کریں سعیدہ انڈرسکور اشرف انڈرسکور آفیشیل انسٹاگرام پہ. میں آپ کے ساتھ فری کے سیشنز لوں گی. میں دل سے چاہوں گی کہ آپ ریکور کرو. میں دل سے چاہوں گی کہ آپ ایک خوبصورت زندگی جو سب جی رہے ہیں اس میں قدم رکھیں، کیونکہ میں بھی آپ کو بچانا چاہتی ہوں اور اسی طرح ایک دن آپ کسی کو بچانا چاہتی ہوں گی. تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے سے مت ڈریں. اور وہ سارے لوگ جو ہمارے بچے ہیں جو اس ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، پلیز پلیز آپ اس ولاگ کو بہت سارا شیئر کریں تاکہ ایسے سارے لوگ اس میں سے سیکھ سکیں. کیونکہ ہم نے اس میں بہت ایزی اور قرآن بیسڈ اور دنیا کی تجربات پہ بیسڈ بات کی ہے جو بہت سارے نوجوانوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ کسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں تو میں موجود ہوں، بیٹر ہیلپ والے موجود ہیں. مجھے کانٹیکٹ کریں، ڈرے مت اور شیئر کریں. بہت سیکریٹو لوگ ہیں ہم. آپ کے سیکریٹس ہمارے دل میں رہیں گے جب تک ہم مر بھی جائیں گے، ادھر مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوں گے. آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ کا نام، آپ کا آئیڈینٹی، آپ کی کوئی شناخت میں نہیں بتاؤں گی. بس آپ صرف میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں، پھر ہم اپنے حساب سے ٹائم رکھ لیں گے. پھر میں آپ کو جتنی بھی میری کوشش ہوگی میں آپ کو بیٹر لائف کی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی. اور آپ ضرور آئیں گی کیونکہ میرے پاس اتنے سارے نوجوان لڑکے چینج ہو چکے ہیں، لڑکیاں چینج ہو چکی ہیں، تو آپ ان میں سے ایک ہیں. تو آپ بھی ضرور چینج ہوں گی اور آپ بھی ضرور صحت مند ہوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس بلاگ نے آپ کے دل میں یا دماغ میں کوئی جگہ بنائی ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو ضرور شیئر کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بلاگ بہت سارے نوجوانوں کو پہنچے. نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.